बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे जरगे के आज के मेहमान हमारे उस्तादों में से हैं। जब मैंने सहाफ़त के मैदान में कदम रखा तो वो रोज़नामा पाकिस्तान के बेरुचीब थे और टीवी पे अवामी जरगा और फिर अवामी फ़ोरम के नाम से एक प्रोग्राम होस्ट करते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब के वो बहुत पुराने दोस्त भी थे और उनकी दरख्वास्त पे वो उनके मीडिया एडवाइज़र और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बन गए। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने उस मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया और हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब के लिए वो कल से आज़ाद पंछी बन गए और अब यकीनन हम उनकी उन तजर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। आज हमारी दावत पे वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का मनसब छोड़ने के बाद पहली मरतबा किसी टीवी प्रोग्राम में अपेयर हो रहे हैं। ये शर्फ उन्होंने जिरगा को बख्शा है। मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब शिराज पराचा साहब। शिराज पराचा साहब, पहले तो ये बताइए कि ये आपकी सीमा सिबती है कि जिसके तहत आप छोड़ते हैं, या कि कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको बड़ी तवक्कुआत थी आपसे, पीटीआई वालों को भी, सूबे के लोगों को भी, हमें भी, लेकिन आपने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के तर्जुमान और मीडिया एडवाइज़र के मनसब से इस्तीफ़ा दे दी, क्या वजह बनी? सलीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी बहुत नवाजिश, मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया और ये आपकी बड़ाई है, ये आपका बड़ापन है। मैं उस छोटे से सलीम साफ़ी को जानता हूँ जो कि पहली बार पेशावर में हमारे एक प्रोग्राम में मौजूद थे हाज़रीन में, और फिर मैंने आपको वहाँ ग्रो करते देखा। आज मैं 16-17 साल बाद एक ऐसे सलीम साफ़ी के सामने बैठा हूँ जो कि एक ट्रांसफॉर्म्ड सलीम साफ़ी है, जो कि एक ग्रोन अप, मैच्योर और इंतहाई इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल आदमी है। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जैसे सीनियर से ही सीखा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मैं आपकी सरजमीन से हूँ, हम पख्तून लोग हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। किसी को हाथ दे दें तो हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई हमारा हाथ झटकते, कोई हमारी वफादारी, कोई हमारी ईमानदारी, कोई हमारे खुलूस, कोई हमारी मेहनत, कोई हमारी मोहब्बत, कोई हमारी लगन की कदर ना करे, तो फिर उस वहाँ रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ख़ास तौर पे दीगर तमाम पार्टियों को मुस्तरद किया। अवामी नेशनल पार्टी की कोई कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी जो कि मैं पिछले एक साल में देख रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, स्ट्रॉन्ग यानी सॉलिड काम किए हुए थे। पीपल्स पार्टी के, चूँकि मैं सेंट्रल एशिया में था, मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट जरदारी किस तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ा ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे थे। एंग्लो सेक्सन जो ब्लॉक है उससे वो सेंट्रल एशिया, रशिया, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन हमारे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उसमें कुछ अवाम मीडिया का किरदार था, इमरान खान का किरदार था। तो मुझे हैरत हुई, खुशगवार हैरत हुई। मैं कभी पीटीआई का मेंबर नहीं रहा, मैं ना अब भी उनका मेंबर नहीं हूँ, कभी था भी नहीं। लेकिन जब परवेज़ खटक साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने उनके साथ बैठा तो मैंने उनसे कहा कि एक तो ये तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जिस चेंज की बात कर रहे हैं, आप जो तब्दीली लाना चाहते हैं, वो अब आपको मौका मिल गया है। उन्होंने तजवीज़ पेश की, उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। ही ऑनर्ड मी, आई रियली अप्रिशिएट। और मैं जा रहा था, एक और कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया हुआ था, वो मैंने छोड़ा और मैंने उनकी टीम ज्वाइन कर ली। तो ये है मेरी ज्वाइनिंग की कहानी। कॉन्ट्रैक्ट छोड़े, वो सारे ऑफर्स छोड़े, अब मेरा सवाल ये कि साल बाद इनको क्यों छोड़ दिया? देखो सलीम, मैं आपको बताता, आज काश ऐसा होता कि मैं आपको ये कह रहा होता, मैं उस हुकूमत को डिफेंड कर रहा होता, मैं उसके कारनामे लोगों को बता रहा होता, मैं उनकी गुड इंटेंशंस को ट्रांसलेट कर रहा होता। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। मुझे एक साल में, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ। मेरी मिसाल और आपकी मिसाल, वी आर लाइक डॉक्टर्स। हम तो चीज़ों को तासुब के बगैर, उनको ऑब्जेक्टिवली, रियलिस्टिकली लोगों के सामने हमने पेश करना है। मैं प्रोफेशनलिज्म चाहता था, मैं एटीट्यूड ऐसा चाहता था कि हम प्रोफेशनली इस गवर्नमेंट को, जो कि एक मॉडल गवर्नमेंट थी पूरे पाकिस्तान में के लिए, वो होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे फैसिलिटेट नहीं किया गया। मुझे किसने रुकावट डाली? खुद वज़ीर आला ने? देखिए, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू नेम एंड ब्लेम गेम्स। मैं ये कहता हूं कि परवेज़ खटक साहब ने पूरी कोशिश की,
انہوں نے پورا ہیلپ کرنے کی کوشش کی. لیکن شاید ایسا مجھے محسوس ہوا ہے کہ دیکھیے لیٹس پٹ اٹ دس وے, پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں آئی انہوں نے سویپ کر دیا, تاریخ پرانی پارٹیاں ختم ہو گئیں جی, سب کو انہوں نے یہ جیت گئے. ان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی تھی کیونکہ اپوزیشن ان کی کوئی نہیں تھی. پھر ان کے ساتھ دو اور اچھی باتیں ہوئیں. ایک اچھی بات ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ جماعت اسلامی جیسی جماعت, جو کہ جس میں سراج الحق جیسے میچور اور سنسیئر اور بڑے سمجھدار آدمی تھے شامل تھے. پھر ان کو ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ان قومی وطن پارٹی جو ہے ان کی ایک الائنس بن گئی. تو میں نے جب یہ کمبینیشن دیکھا ایز اے آبزرور, ایز اے تجزیہ نگار, ایز اے پارٹ آف تو ایک طرف سراج الحق صاحب کی آنیسٹی, سینسیریٹی, ڈیڈیکیشن, اور دوسری طرف آفتاب شیرپاؤ جیسا شخص جو کہ ایک صوبے میں 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, جو قبائلی علاقوں کو سمجھتے ہیں, جو افغانستان میں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں, ان کی پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو یہ ان کے وزراء کو انہوں نے کرپشن کے الزام میں نکال دیا. آپ اس وقت سیٹ اپ کے اندر تھے. شیرپاؤ صاحب یہ کہہ رہے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا, یہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کرپشن کر رہے تھے. حقیقت کیا تھی, کیوں شیرپاؤ گروپ کو الگ کیا گیا؟ دیکھیے جی, حقیقت تو کوئی نہیں جانتا, یہ تو شاید عمران خان صاحب جانتے ہوں, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو وہی کچھ دیکھا جو اخبارات میں آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک تھا. اسٹریٹجک مسٹیک اس لحاظ سے تھا کہ دیکھیے سکندر شیرپاؤ نوجوان ہیں, لیکن انہوں نے, ان کے والد نے ان کی ایسی گرومنگ کی ہے کہ ان میں اس لیول کی میچورٹی ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اس ٹیم میں کافی لوگوں میں تھی سوائے پرویز خٹک کے. وہ ان کے پاس انرجی کا محکمہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سکندر شیرپاؤ اور پرویز خٹک مل کر, اور وہ جو شیرپاؤ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے خیبر پختونخوا کے, اور وہ ان منصوبوں پہ مالاکنڈ میں کام کر چکے تھے, کیونکہ پرویز خٹک صاحب بالکل 100% درست کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اتنی کیپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی کہ وہ پورے نہ صرف پاکستان کو بجلی توانائی پیدا کر کے دے سکتا ہے بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنا. اب ہی سیڈ شی سیڈ والی بات ہے, اس نے کہا اس نے کہا. یہ لوگ کہتے الزام لگاتے کہ وہ کرپشن کے میں ان کے وزراء ملوث تھے. وہ کہتے کہ ہمیں جہانگیر ترین کی وجہ سے نکالا گیا کیونکہ ہم ان کے کچھ ڈیمانڈز پورے نہیں کر رہے تھے. یہ تو اس پر وہی صحیح روشنی ڈال سکیں گے. میں تو ایک صحافی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوئی بات کریں تو ہمارے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے, وہ ایویڈنس ہارڈ ایویڈنس ہونی چاہیے, وہ ایویڈنس سامنے آنی چاہیے. اچھا, یہ جو انہوں نے وزراء چینج کر دیے, شوکت یوسفزئی اور باقی لوگ, عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ ہم 2 وزراء کو کرپشن کی بنیاد پہ فارغ کر رہے ہیں. پھر اگلے دن آپ ہی نے وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ وہ جاری کر دیا کہ ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ان کو فارغ کیا گیا ہے. یہ جو گروپنگ کی بات کی جاتی ہے, حقیقت کیا ہے؟ میں نے جو کیبنٹ کی انیشیل میٹنگز اٹینڈ کی, مجھے تھوڑا سا اس میں یہ ہوا کہ جو جس چیز پر توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ توجہ دینی چاہیے تھی ٹیم بلڈنگ کے اوپر. دیکھیے ٹیم بلڈنگ جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ ایز اے ٹیم کام نہیں کریں گے, آپ ریزلٹس نہیں دے سکتے. تو ایک تو ٹیم بلڈنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فقدان تھا. تجربے میں کیا خامی ہے؟ کوئی یعنی میرٹ کی بنیاد پہ نہیں بنی ہے, پولیٹیکل بیسس پہ بنی ہے, کیا وجہ, خامی کیا ہے؟ سلیم, پاکستان میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص, دیکھیے خیبر پختونخوا ایک پاکستان کا ایک صوبہ تو ہے, لیکن خیبر پختونخوا ایک بہت بڑی جو شفٹ ہو رہی ہے پالیسی میں, جیو پالیٹکس میں جو شفٹ ہو رہی ہے اس پورے ریجن میں, اس میں اس کی سینٹرل حیثیت ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو لڑائی ہو رہی ہے کوئی ایسی لڑائی نہیں, یہ بڑی کیلکولیٹڈ لڑائی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. تو جو خیبر پختونخوا میں قیادت ہونی چاہیے, خیبر پختونخوا میں جو لوگ افیئرس کو کنٹرول کریں, ان کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے, ان کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ان کے پاس پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس اتنے ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے. اب نہیں نظر آتا وہ ویژن. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ شدید خواہش تھی کہ ٹیم بلڈنگ, اس میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی انکمپیٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈس آنیسٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید تجربے کی کمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شاید کوئی ایک تو گروم کرنے کا موقع نہیں ملا. دوسری جس کی میں آپ نے تو میری بڑی تعریف کی, میں نہیں اس کو تسلیم کرتا کہ آئی ایم اے فیلئر.
ہم کمیونیکیشن میں ناکام ہوئے, ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پائے. ہم نے دیکھیے خیبر پختونخوا میں رہتے ہوئے ہمارے جو آڈینس ہیں, دیکھیے سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کا تو آڈینس سندھ ہے, یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب تو پنجاب ان کا آڈینس ہے. ہمارے جو سامعین ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمیں جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے بھی لوگ ہیں, وہ پاکستان کے بھی لوگ ہیں, وہ سینٹرل ایشیا کے بھی لوگ ہیں, وہ ویسٹ بھی ہے, کیونکہ ہمارے مختلف آڈینس ہے. اس لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی ماڈرن کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی ضرورت تھی, جس میں ہم لوگوں کو بتاتے کہ یہ ماڈل صوبہ کیوں ہے. بہت اچھے پلان بنائے. اس میں رکاوٹ کیا نظر آئی آپ کو, کس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا؟ لیک آف کمیونیکیشن, لیک آف کوآرڈینیشن. اس میں ایک مسئلہ یہ ہو چکا ہے جو پاکستان میں کوآرڈینیشن among whom and whom? amongst our team members. یہ بدقسمتی ہے, ہم لوگ یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے جب تک آپ ٹوگیدر. دیکھیے کارپوریٹ کلچر جو ہے, جو ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ آپ اکٹھا کریڈٹ لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھی کام کر رہا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو رادر دین فیسیلیٹیٹنگ دیٹ پرسن, ہاؤ ٹو بلاک, how to stop him, how to pull his or her legs. یہ میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹی بات ہے. I just don't want to waste my time کہ اس چیز کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگز. حکومتیں آپ ایس ایم ایس کے ذریعے چلاتے ہیں, ڈیسیجنز آپ ایس ایم ایس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. بعض کولیگز ایس ایم ایس کس کے درمیان, یعنی یہ ذرا قوم کو پتہ چلنا چاہیے. میں ایک تو ہر طرف سے یہ فریاد سن رہا ہوں کہ جی وزیر اعلیٰ بے اختیار ہے, سب کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے بنی گالہ سے چلایا جا رہا ہے. کچھ بیوروکریٹ مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری زندگی میں اسلام آباد اور وہاں کے درمیان اتنی ٹریولنگ نہیں کی تھی جتنی اس عرصے میں کی. یہ ایس ایم ایس کس کے درمیان چلتے ہیں اور حکومت کون چلا رہا ہے؟ دیکھیے ہم دونوں کمیونیکیٹرز ہیں. کمیونیکیشن میں ایک جو اہم چیز ہوتی ہے نا, پرسیپشن ہوتا. پرسیپشن کیسے بلڈ ہوتا ہے, اور یہ میں آپ کو پہلی بار آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ایک کمیونیکیشن کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, کہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ مخلص انسان ہے. دیکھیے خلوص کا پیمانہ کیا ہے؟ خلوص کا پیمانہ تو تب ہے کہ جب آپ کو کوئی موقع ملے گا اور آپ ثابت کریں گے نا. ان کو تو ابھی گورنمنٹ میں آنے کا موقع نہیں ملا. چھوٹی سی چیز بھی ایسی ہوتی ہے کہ ڈبل چیکنگ. میں اور آپ جب ہمیں کوئی چیز کہی جاتی ہے, پتہ چلتی ہے, تو ہم اس کو کراس چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ایک کنسلٹیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی فرق. یہ ہی سیڈ اور شی سیڈ, کس نے کیا کہا, یہ جو وسپرنگ کمپینز ہیں, اس سے ایک نیگیٹو پرسیپشن بن گیا ہے. اس سے ایک پرسیپشن اس طرح بن گیا ہے جیسے آپ کا پرسیپشن بنا ہوا ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں, اس طرح اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب کچھ ایس ایم ایس پہ ہوتا ہے, یہ ہیئر سے پہ ہوتا ہے, یہ ریومرز کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیر واز نو سیریس چیلنج. اس گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی سیریس چیلنج شروع میں بھی نہیں تھا, اور شاید اب بھی نہیں ہے. اپوزیشن نہیں ہے, مرکز میں ایک مخالف پارٹی کی حکومت ہے, یہ بڑا چیلنج نہیں ہے. مرکز میں یہ میں پھر کریڈٹ دیتا ہوں پرویز خٹک کو, اور کریڈٹ دیتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید زرداری صاحب اور نواز شریف کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ بات کرتے ہیں, لیکن جو پرویز خٹک صاحب کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ورکنگ ریلیشن ان کے بہت اچھے ہیں. یعنی جو تلخی عمران اور حکومت میں ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ پر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی تلخی ہے, کیونکہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہر اہم موقع کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی اچھا, وزراء کی اور افسران کی تقرری میرٹ پہ ہو رہی ہے جس طرح کی کلیم کیا جا رہا ہے باقی صوبے میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک اور کمزوری جس پہ ہم ایک سال میں یہ رزلٹ نہیں آ سکا, وہ یہ ہوا کہ سول سروس کے ساتھ ٹیم بلڈنگ ویسے نہیں ہو سکی. دیکھیے یہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں, اور وہ لوگ پاکستان کی سیاست میں بہت نیگیٹو کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں یا سیاستدان, جو پہلے سے مشتعل معاشرے کو مزید مشتعل کرتے ہیں, جو صرف نیگیٹیوٹی کو اٹھاتے ہیں. اگر آپ فنگر پوائنٹنگ کرنا شروع کر دیں کہ یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, فلاں بھی خراب ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کے کچھ حقائق ہیں. ہمارے بہت کمپیٹنٹ, بہت ٹیلنٹڈ سول سرونٹس ہیں. دیکھیے ینگ جنریشنز جو اس وقت ہماری پولیس میں ہے, ہمارے ڈی ایم جی گروپ کے جو آفیسرز ہیں, وہ بہت سنسیئر ہیں, وہ بہت کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں شراز پراچا کہ یار تم چور ہو اور آپ غلط ہو اور آپ یہ ہو, اس سے پھر یو ہیو ٹو بلڈ ٹیم. تو سول سرونٹس کے ساتھ جو پرابلم ہوا شروع میں, وہ یہ ہوا کہ ان کو کہیں سے یہ تاثر ملا
جو ہماری سول بیوروکریسی تھی کہ آپ جو ہے یو آر کائنڈ آف اے مانیٹرنگ سم ون ایلس، یعنی ایسا ہو گیا نا جیسے کہ ایسٹ یورپ میں ہوا کرتا تھا کمیونسٹ دور میں کہ ہر کوئی دوسرے کے اوپر اسپائنگ کر رہا ہوتا تھا، تو اس سے پھر وہ کانفیڈنس تو بلڈ نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر تو عمران صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا میں نا بیوروکریسی میں کوئی مداخلت ہے، پولیس سے آپ پوچھ لے ہم نے کسی کو وہ نہیں کیا، تو پھر تو یہ بیوروکریسی اور پولیس کے لیے بڑا ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے KPK کا۔ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت ٹاپ لیول کے اوپر، پولیس کی جو چیف ہے وہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہے ناصر درانی صاحب، اور ان کو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ جو پہلے بھی باتیں کی گئی وہ غلط تھی، میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جہاں تک ہماری سول بیوروکریسی کے تعلق ہے، ہماری سول بیوروکریسی کو چونکہ کوئی ایسا سگنل ملا میرے خیال میں، یا انہوں نے کوئی ایسا پرسیپشن بلڈ کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ یا کر سکتے ہیں یا وہ کہیں اور کسی کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو جب آپ پیرالل سسٹم بن جائے تو پھر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ یہ جو وار آن ٹیرر کو یا لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے KPK حکومت کی طرف سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے بہتر ٹیکل ہو سکتا تھا؟ میں مثلاً آپ اس سے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، کیسے آپ کو کیا خیال ہے کیسے ٹیکل ہو رہا ہے؟ مثلاً اس دوران ایک تو پولیس کی جو پرفارمنس ہے، پھر اس حوالے سے جو صوبائی حکومت کا جو سٹینڈ ہے نیٹو سپلائی پہ، ڈرون پہ، اب IDPs کا مسئلہ، آپریشن کا فیصلہ، ہماری اطلاعات یہ کہ صوبائی حکومت آن بورڈ تھی آپریشن کے سلسلے میں، اب ان کا کلیم یہ کہ ہمیں ایک دن پہلے بتایا گیا تھا، یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ آ جاتی۔ دیکھیے جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے، جب مداخلت نہیں ہوتی نا تو وہ تو پولیس اپنے حد تک کوشش کری ہے۔ جس چیز کو میں نے دیکھا 1 سال میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں جب دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک میٹنگ ہو جاتی ہے، یہ کریں گے، لیکن اس میں پھر جو پریکٹیکل پہ موقع آتا ہے تو وہ شاید اس میں بھی۔ ناظرین، شیراز پراچا صاحب کے ساتھ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ممتاز صحافی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سابق میڈیا ایڈوائزر اور ترجمان جناب شیراز پراچا صاحب۔ تو شیراز صاحب، حکومت کو جمہوری طریقے سے چلایا جا رہا ہے، کیا مطلب ایکسپلین کریں؟ یہ بھی بڑا یعنی مطلب ہے کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ فرد واحد فیصلہ نہیں کرتا، کیبنٹس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، پارٹی کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، عوام اور میڈیا اور سول سوسائٹی کی اوپینین کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لوگوں سے چیزیں نہیں چھپائی جاتی ہیں۔ سلیم، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ توقعات، اور اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی طرف سے ہی ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز کا لیول اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ بس یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کہ حالانکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ حکومت چلانا ایک دوسرا کام ہے۔ تو ایبسولوٹ ٹرمز میں یہ تو سماجی چیزیں ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول پر ہے کہ پبلک کے ساتھ گراس روٹ لیول پر کمیونیکیشن میں کمی ہے، میڈیا کے ساتھ کمیونیکیشن میں کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ کافی اچھے کام ہوئے ہیں، جہاں خیبر پختونخوا میں کافی اچھے کام ہوئے ہیں، اتنے نہیں ہوئے جتنے کے ہونے چاہیے تھے۔ MNAs MPAs پولیس تھانہ کچہری میں مداخلت کرتے ہیں؟ اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا جی۔ رشوت اور سفارش ختم ہوئی ہے؟ ایبسولوٹ ٹرمز میں تو نہیں۔ شیراز صاحب، پھر آپ نے چھوڑا کیوں؟ دیکھیے، میں چونکہ کمیونیکیشن سے وابستہ ہوں اور کمیونیکیشن سے وابستہ رہا ہوں، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو میجر فیلئر ہے وہ کمیونیکیشن کی فیلڈ میں ہے، اور میں نے ساتھ آپ سے کہا کہ ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے ہے۔ آپ نہیں، ان کے تو آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے لوگوں کی میڈیا اور ٹاک شوز میں اپیئرنس ہوتی ہے اتنی کسی پارٹی کی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے اور کامیابی کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے معاملے کی طرف میڈیا کی توجہ ہی نہیں ہے، وہ جو کلیم کرتے ہیں
کہ ہم نے جو مثلا آپ یہ کہیں کیا واقعی ہیلتھ میں اتنا انقلاب آ گیا ہے جس طرح پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اب یہ تو ان کے میڈیا سکلز کی کامیابی ہے. سوشل میڈیا ان کا کتنا ایکٹیو ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہر لحاظ سے ماضی میں بھی اگنور ہوتا رہا ہے اور اب بھی اگنور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں میڈیا بھی خیبر پختونخوا کو اگنور کرتا ہے، ہمارے صوبے کو اگنور کرتا ہے. تو یہ اس کا تو میں آپ کو یہ رسپانس دے رہا ہوں. دوسرا ٹاک شوز میں آ کے ساؤنڈ بائٹس بنانا اور پوائنٹ سکورنگ کرنا. استاد تو شیخ رشید صاحب کی بھی بڑی اچھی ریٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی باتیں بہت اچھی کرتی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ٹاک شو کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارے جو آڈینس ہیں، ہم آج تک یہ دنیا کو نہیں بتا سکے کہ پختونوں کا پرابلم کیا ہے. ہم دنیا کو یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ فاٹا کو ہم نے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ فاٹا ایڈمنسٹریٹولی ہم سے الگ ہے لیکن وہ ہمارے لوگ ہیں. ہم نے لوگوں کو یہ کمیونیکیشن لوگوں کو بتا نہیں سکے. ہمارا جو پرسیپشن دنیا میں بنا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم جو ہیں ہمارے ہاں کوئی، اسی لیے تو ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، اسی لیے تو لوگ اسلام آباد آ جاتے ہیں، پشاور جانے سے ڈرتے ہیں. اس میدان میں ہماری فیلئر ہے. دوسرا ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہم نے میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ ڈرون کے خلاف کیس ہم نے لڑا، پی ٹی آئی نے، آپریشن کی سب سے زیادہ مخالفت ہم نے کی. اب آئی ڈی پیز کے لیے تو یہی کیس ہے جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت لڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں صرف صوبائی حکومت تو کیا ہماری پوری پارٹی لڑ رہی ہے یہ کیس. دیکھیے صوبائی حکومت نے جو ڈرون حملوں کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اس طرح سے. پی ٹی آئی کے کارکن خود وہ کر رہے تھے. میں اب حیران ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب میں آیا تھا یا شاید اس سے کچھ مہینے پہلے وہ وزیرستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے وزیرستان گئے تھے. بہت بڑی بات تھی. وہ اپنے وزیرستان کے ساتھ ان کی محبت، افیکشن، کنیکشن کو وہ بڑا پراؤڈلی دنیا کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیرستان پر جو سچویشن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسی کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے وزیرستان کے لوگوں. سب سے پہلے دورہ انہوں نے کیا بنو کا. دیکھیے بنو کا دورے اور کیا کمٹمنٹ چاہیے؟ نہیں، بنو کا دورہ تو انہوں نے کیا. میں کہتا ہوں دورہ تو ایک اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے جو کمٹمنٹ شو کی تھی نا. دیکھیے اب آپ پیشنیٹلی بات کرتے ہیں. عمران خان کا بہت بڑا یہ کمال ہے کہ وہ بڑا پیشنیٹلی بولتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے کیا بات کرنی ہے. وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں پبلک اوپینین کو. اور انہوں نے شروع میں کیا. وہ زیل، وہ پیشنزم، وہ کدھر ہے؟ آئی ڈونٹ سی اٹ. شیراز صاحب فیکٹ کیا ہے؟ کیا واقعی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بنی گالہ سے چلایا جا رہا ہے؟ اس الزام میں یا اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ کتنا یہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب وغیرہ؟ اس کا جواب میں آپ کو یوں دوں گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت پچھلے 1 سال میں کافی بہتر پرفارم کر سکتی اگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا اس کو موقع دیا جاتا، اگر یہ مداخلت نہ ہوتی. یہ آپ کے الفاظ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا جاتا. وہ موقع ایز سچ نہیں ملا. اور کیوں نہیں ملا؟ کس کی وجہ سے نہیں ملا؟ شاید اس میں دیکھیے جو عمران خان صاحب نے جو تاثر پاکستان میں قائم کیا ہے نا، میری خواہش ہے، بڑی خواہش ہے، دل چاہتا ہے کہ میں عمران خان کو کبھی کہکا لگا کے ہنستے دیکھوں. میں عمران خان کو کبھی مسکراتے ہوئے دیکھوں پبلک میں. میں کبھی دیکھوں کہ وہ بڑے پولائٹ انداز میں بات کر رہے ہیں. وہ کبھی کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے علاوہ، وہ کسی کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب چونکہ اتنے جوش و جذبے میں ہیں تبدیلی لانے کے کہ وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کہتے. وہ پچھلے 17 سال سے انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بنا دی. اس کے نتیجے میں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ غلط ہے، آپ سنسیئر بھی لگتے ہو ہمیں، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے ان کی اس زیلیسٹ بیہیویئر کی وجہ سے، اس میں خود پی ٹی آئی کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے. جو میں ٹیم بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا، ٹیم بلڈنگ کو تب ہوتی ہے کہ جب آپ اکاموڈیٹ کریں ایک دوسرے کو، جب آپ اپنے ٹیم کے ساتھیوں کے اوپر ٹرسٹ کریں. حکومتی پرفارمنس سے بڑی حد تک مطمئن بھی نظر آتے. کہیں عمران نے آپ کو ذاتی طور پر کہیں ہرٹ کیا ہے؟
نہیں جی، میں تو ان سے ملا بھی نہیں ہوں. ہاں 2-3 مرتبہ میری ان سے ملاقاتیں ہوئی اور نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی پرابلم ہے، نہ میں کوئی ان کو اوپر ذاتی. میں تو آپ کو ایک اوپینین دے رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ٹیم بلڈنگ کی کمی کی وجہ سے، جس کو آپ مداخلت کا نام دے رہے ہیں، کہ جب ایک پودا کسی بڑے درخت کے سائے میں ہوگا تو وہ تو گرو نہیں کرے گا نا. تو ایک سال میں اچھے انٹینشنز کے باوجود، سینسیریٹی کے باوجود ڈیلیوری نظر اس لیے نہیں آ سکی کہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی چیف سیکرٹری نے اپنے وزیر اعلیٰ کے رویے کے خلاف خط لکھا ہو اور اس کو پبلک بھی کیا گیا ہو. یہ کیا کہانی تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ وہ فیڈرل سروسز سے تعلق رکھتے ہیں، یقیناً کوئی ڈسپلنری فورم ہوگا جس پر ایک کارروائی ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ایک سول سرونٹ نے جو ایک طریقہ کار سے ہٹ کے کام کیا اور جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا. لیکن پرابلم وہی ہوئی جو پچھلے ایک سال میں نے نوٹ کیا کہ سول سروس کے چیف سیکرٹری صاحب، لیٹس سے ڈائریکٹلی، کہ جو ہمارے فارمر چیف سیکرٹری صاحب تھے، ان کے ذہن میں شاید یہ تاثر تھا کہ وہ پیرالل ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، اس لیے، اور وہ کسی اور کو جواب دیں، شاید عمران خان صاحب کو جواب دیں، کیونکہ وہ تو یہی. اور جو ایس ایم ایس کی بات ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ آرڈرز کہیں اور سے لیے جانے کی بات ہوتی. یہ تاثر ٹھیک ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں اس لیے آئے کہ وہ عمران خان صاحب سے براہ راست رابطے میں تھے اور ایس ایم ایس کے ذریعے ان سے رابطہ ہوتا تھا. یہ بات میں نے بھی سنی ہے، یہ بات ان کے رویے سے بھی ظاہر ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صوبائی حکومت، یہ ایک معمول کی ٹرانسفر تھی. جب ایک صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک دوسرے افسر کی خدمات درکار ہیں، انہوں نے چارج ریلینکوش کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے چارج چھوڑا تو اس کے بعد انہوں نے یہ خط لکھ دیا. تو یہ انکریجمنٹ کہاں سے ملی؟ تو اس لڑائی میں عمران خان صاحب نے پورا ساتھ نہیں دیا وزیر اعلیٰ صاحب کا، یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا عمران صاحب نے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب تو نہیں کر سکتے تھے. عمران خان صاحب تو صوبائی یا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ کے طور پر جو ہے، اگر انہوں نے کوئی رول ادا کیا، ان کو تو اصولی طور کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں وہ میچور لیڈر ہیں، ان کو تو اپنے چیف منسٹر کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن وی ڈونٹ نو کہ وائی چیف سیکرٹری، فارمر چیف سیکرٹری خیبر کے پختونخوا نے یہ تاثر دیا کہ وہ جو ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. رولز آف بزنس میں اگر عمران خان صاحب پارٹی لیڈر کی حیثیت میں صوبائی حکومت کے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے تو جہانگیر ترین صاحب وہاں سرکاری اجلاسوں میں کس حیثیت میں بیٹھتے تھے؟ اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا. دیکھیے، یہ یہاں تک ہوا، بیٹھتے تھے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ ہمیں جب پتہ چلا، اور یہ قانون کی بات ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا از پرویز خٹک، اس کسی اور کو بٹھا دیں، آپ اعظم سوادی صاحب کو بٹھا دیں، وہ اس عہدے کی، اس کی ڈیکورم کا وہ ہے. تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب میٹنگز ہوتی تھیں اور ہمارے اسلام آباد کے دوست اور ساتھی جب ان میٹنگز میں آتے تھے تو ہم چیف منسٹر صاحب سے کہتے تھے کہ آپ پریزائڈنگ چیئر شیئر کریں، تاکہ آپ چیئر کر رہے ہیں یہ میٹنگ. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. اب اس پر دو اوپینین ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری اپنی سول سرونٹس کے لوگ یہ کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پارٹی ہیڈ ہیں، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ آ سکتے ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں، پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو دس واز اپ ٹو دیم. ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سابق ترجمان اور میڈیا ایڈوائزر شیراز پراچا صاحب کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی پرفارمنس سے متعلق، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب شیراز پراچا صاحب. وزراء کتنے خود مختار ہیں؟ یہ تو میچورٹی پر ہے، ایکسپیرینس پر ہے کسی وزیر کے یا کسی آفیشل کے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، اٹ از ناٹ دا چیئر، اٹ از پرسن ان دا چیئر. تو چونکہ وہ ایک ہماری جو کمزوری جس کو میں نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران تجربے کی کمی کی وجہ سے، گورنمنٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. میں بڑا، آپ مجھے اب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو، آپ تو ڈیفینڈ کر رہے ہو، آپ کو تو کچھ
کچھ میں ایسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ یہ دیکھیں اس وقت کے پی کے میں پاکستان میں تو ضرور لیکن کے پی کے میں مفاہمت کی ضرورت ہے. عوامی نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی، پیپلز، سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے باقی ساری پارٹیاں، ایون سو مچ سو کہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہاں پہ وہ بھی گڈ ٹرمز پہ ہے، یہ ساری ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہیں. چلیے 1 سال میں جو بھی فیاسکو ہوا یا ناکامی ہوئی، 4 سال یہ بڑی آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. بڑی تھوڑی سی اسٹریم لائننگ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے میرے جیسے دوست جب وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یار میرے جیسے، میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، اتنا شاید جانتا بھی نہیں، مجھ سے کمپیٹنٹ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے سول سرونٹس، وہ صبح چھوڑ کے چلے جائیں گے. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیا جائے. اگر آپ یہ کہیں آپ کیوں فرسٹریٹ ہو گئے؟ آپ کی اس بات کا میں اس پہ آؤں گا، میری ذات کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اور اسمبلی جو 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے، جس کو کوئی چیلنج نہیں ہے انٹرنلی، جہاں پر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، اگر آپ ان کے سر پہ تلوار رکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں اسمبلی ختم ہو جائے گی یا آپ ہمیں استعفے دے دو، تو کیا یہ انصاف ہے ان ایم پی ایس کے ساتھ اور ان منسٹرز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ؟ ہزاروں نوجوان پھر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو جذبے سے، ٹیلنٹ سے آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اگر کل پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز بھی استعفیٰ دے دیں گے وہ؟ یہ تو ان کو پتا ہے کہ وہ دے دیں گے یا نہیں، لیکن میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ نہیں، میں اندازے نہیں لگاتا سلیم. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف اچھا پرفارم کر رہے ہیں، برا پرفارم کر رہے ہیں، اس کا تعلق کے پی کے ساتھ کیوں ہے نا؟ پنجاب میں مثلا اس وقت یہ رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، دوسری میجر پارٹی وہ ہے. آپ پیپلز پارٹی کو پکڑیں، آپ اس سے کہیں کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن، پہلے وہ آپ کے تھے اب آپ ہیں، آپ یہ رسپانسبلٹی ادا کریں. اب سچویشن کچھ پنجاب میں ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے کے اگر صوبے کی اسمبلی ختم ہو یا حکومت ٹوٹے تو کیا اس سے لوگ خوش ہوں گے؟ کیا وہ میرے صوبے کے ہزاروں لوگ، وہ پختون نوجوان جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈوں سے کے کپڑے بنائے ہوئے تھے، کیا یہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ پی ٹی آئی نے جیو اور جنگ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. آپ کل تک ان کی حکومت کے ایڈوائزر تھے اور وزیر اعلیٰ کے ترجمان تھے، آج آپ جیو کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہ آپ اچھا کر رہے ہیں. آپ مجھے پہلے بلاتے تو میں آتا. میں پبلک ریلیشنز کا، پبلک افیئرز کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیسے میں کسی میڈیا ہاؤس کا بائیکاٹ کر سکتا ہوں؟ میرا آپ سے اختلاف ہوگا، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں آپ کے ساتھ آج جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کر رہا ہوں، یہ میں کروں گا. اور دوسری میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی 1 اپریل سے میں نے جانا چھوڑا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہ کل میں نے صرف اس کو پبلکلی کہا ہے اور بڑے دوستانہ ان کا بڑا میں نے شکریہ ادا کیا ہے. اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ مجھے ویلکم کریں کہ پھر ہم کمیونٹی میں بیٹھ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیو اور جنگ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس میں عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے، میں جنگ اخبار سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا. میرے اختلافات رہے ہیں جنگ کی پالیسی سے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں میں تھا اور اس وقت بھی میں جنگ کے اندر رہ کے ڈس ایگریمنٹس کیا کرتا تھا میں، لیکن وہ ٹالریٹ کیا گیا، وہ برداشت کیا گیا. مجھے شرف حاصل ہوا میر خلیل الرحمان صاحب سے ملنے کا. پھر جنگ نے کی جو پالیسیاں تھیں بعض اس کے اینکر پر ان سے اختلاف رہا ہے، لیکن جنگ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اور بڑے لیول پہ ہم بات کریں کہ ہمیں اب تھوڑی سی میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا نہیں تو چاہیے. بائیکاٹ ان کا درست نہیں تھا عمران خان صاحب کا یا ان لوگوں کا؟ دیکھیے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کل بلاتے یا جب میں وہاں تھا تو میں آپ کے پروگرام میں آتا یا میں جیو میں اس لیے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ فتویٰ جاری کرے کہ کون غدار ہے کون محب وطن ہے. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ججمنٹل ہو جائے. یہ فیصلہ عوام نے، آپ کے ویورز نے کرنا ہے. یہ فیصلہ کوئی فرق جیو نے اس کے خلاف دھاندلی میں حصہ لیا ہے نا. یہ پھر وہی بات ہوگی نا کہ ایویڈنس جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے لیا ہے کہ نہیں. آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے؟
میں کسی ایسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا جس کا میرے سامنے ایویڈنس نہ ہو. اس لیے تو اب مجھے بار بار جب آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دو یہ کہہ دو, تو میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں کہ جناب علی. اچھا, آخری سوال, واپسی کا کوئی امکان ہے؟ کہاں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان کی حیثیت سے دوبارہ کام شروع کرنے؟ نہیں جی, وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں بھی تو ہمارے دوست ہیں, وزیر اعلیٰ نہیں بھی رہیں گے تو ہمارے دوست رہیں گے. میں ان کے ساتھ گڈ نوٹ پہ رہنا چاہتا ہوں, لیکن میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں, میں میڈیا کا پروفیشنل ہوں. پاکستان کی میڈیا مارکیٹ بہت انکریجنگ ہے, بہت گرومنگ ہے. یہ جو انفارچونیٹ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں ٹریننگ کی کمی ہے کہ لوگ آپس میں رائولریز اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. I would go to media, I would go to teaching, I would stay in my country, I'll serve my country, and I wish میری بڑی نیک خواہشات ہیں عمران پرویز خٹک اور ان کی ٹیم کے لیے. بہت شکریہ شیراز پراچا صاحب جرگہ میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, شیراز پراچا صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہ فورم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو ترجمان یا ان کے جو صوبائی حکومت کے وزیر اطلاعات ہے شاہ فرمان صاحب, یا جو ان کی پارٹی کی صوبائی ترجمان ہے, ان سب کے لیے یہ فورم حاضر ہے. کسی حوالے سے وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں, وہ جواب دینا چاہتے ہیں, تو ان کا بائیکاٹ ہوگا, ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام ہر کسی کو یہ فورم فراہم کرنا, عوام کے ذہنوں میں موجود سوالات کو ان کے سامنے رکھنا اور ان کے جواب کو بلا کا مقاصد عوام تک پہنچانا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.